बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्तें शाया कर दी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन राजा शकील खान के मुताबिक शहरी अपने वोट के इंदराज और कवायद की दुरुस्तगी के लिए मुतल्लिका मराकज़ पर जाकर फहरिस्तों का बगौर जायज़ा लें। अगर किसी वोटर का नाम फहरिस्त में शामिल ना हो या किसी किस्म की गलती मौजूद हो तो वो मुकर्ररा तरीक़ाकार के तहत दुरुस्तगी या इंदराज के लिए दरख्वास्त दे सकता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस मकसद के लिए दावे और एतराज़ात मुतल्लिका रजिस्ट्रेशन अफसरान के पास जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि इन दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई थी, जो कि बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो बरवक्त अपने वोट की तस्दीक यकीनी बनाएं ताकि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में किसी किस्म की गलती बाकी ना रहे। तर्जुमान के मुताबिक अवामी ताउन से ही शफाफ, मुनसिफाना और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी मुमकिन बनाई जा सकती है, जो जमहूरी अमल के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादर की दरख्वास्त का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस लेते हुए हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वजाहत तलब की गई है। मुतल्लिका हुकाम को 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा मोहम्मद शकील खान की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त में हुकूमत की जानिब से तबादलों और तकर्रियों के तसलसल पर एतराज़ उठाया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इंतखाबी शेड्यूल के बाद तकर्रियाँ और तबादले क़वानीन के मुनाफी हैं, जबकि तरक्याती पैकेजेस के ऐलानात को भी इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का खदशा करार दिया गया है। दरख्वास्त गुजार सदर नून लीग शाह गुलाम कादर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतखाबात से कबल तरक्याती ऐलानात धांधली के ज़ुमरे में आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाबात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली ने कहा है कि करप्शन में लथड़े हुए पुलिस अफसरान के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस में कोई जगह नहीं है। आईजी आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली ने अपने दौरा कोटली के दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के रिटायर्ड सदर शाहनवाज भट्ट की क़यादत में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसरान के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस में कोई जगह नहीं। पुलिस अफसरान का एहतसाब करने के लिए आज़ाद कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो और दूसरे इदारे मौजूद हैं। किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। मुआशरे से बुराई के खात्मे के लिए पुलिस के साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। आईजी ने बताया कि कोटली पुलिस जल्द ही बैरून मुल्क भेजने के नाम पर आवाम को लूटने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी इकदाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि नौउम्र बच्चों की गैर कानूनी ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोटली में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब वक्त की अहम ज़रूरत है। आईजी आज़ाद कश्मीर ने मंशियात फरोशी में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के हवाले से दो टोक अल्फाज में कहा कि ऐसा कोई भी मुलाजिम या जो कोई भी मंशियात में मुलव्विस पाया गया तो सीधा हवालात में जाएगा और मुलाजमत से भी फारग कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर पुलिस को आवाम दोस्त पुलिस बनाना इनका सबसे बड़ा हदफ है, जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कामरान अली, SSP कोटली अदील अहमद लंगड़ियाल भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम देवान अली खान चुगताई की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की खबरें सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून हल्का 7 के कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। लीगी क़यादत से हल्का 7 के टिकट का फैसला करने से कबल कारकुनान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान के करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मजलिस आमला के मेंबर मिर्ज़ा आसिफ मुगल ने चनारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसा शख्स जो सिर्फ इक़्तिदार का पुजारी जमाती कारकुनों के हुकूक पर डाका डाल चुका हो,
قیادت کے خلاف پتھراؤ اور نازیبا زبان استعمال کر چکا ہو، اگر اسے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا تو کارکنان کسی بھی صورت اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ کارکنان نے قیادت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی فیصلے سے قبل مقامی قیادت اور حلقہ کے نظریاتی ووٹرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ دیوال علی خان چغتائی کسی صورت حلقہ 7 میں قابل قبول امیدوار نہیں ہیں، اور کارکنان نے امید ظاہر کی کہ پارٹی قیادت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی جس سے لیگی ووٹرز کے جذبات مجروح ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیوان چغتائی کو اگر ٹکٹ دیا گیا تو اس کے انتہائی سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ جہلم ویلی چکوٹھی کے علاقہ سربند میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا بڑا پاور شو۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے متعدد کارکنان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار اور کونسلر نے سینکڑوں حامیوں سمیت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں شمولیت اختیار کر لی۔ شمولیتی تقریب میں پہنچنے پر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی سینئر نائب صدر صاحبزادہ اشفاق ظفر سمیت دیگر قائدین کا زبردست استقبال کیا گیا۔ شمولیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر ایڈوکیٹ نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سیاسی کارکنان کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سال سے ہم اپوزیشن میں ہیں، جبکہ فاروق حیدر کا عرصہ اقتدار 35 سال بنتا ہے۔ مسلسل 20 سال سے ممبر اسمبلی اور 6 سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود انہوں نے حلقے کی کوئی ترقی نہیں کی اور حلقے کی ترقی کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ جس شخص کے دوست کرپٹ اور اسکیم خور ہوں، اس شخص سے خیر خواہی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوام دوست پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے مختصر عرصے میں عوام کو بڑے ترقیاتی منصوبے فراہم کیے، جبکہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ آئندہ انتخابات میں عوامی طاقت سے پیپلز پارٹی بڑی اور نمایاں کامیابی حاصل کرے گی، ایک بار پھر سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ سوانی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اہم اجلاس ممبر کور کمیٹی عابد اسلم کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں حلقہ سوانی کی تمام یونین کونسل سے ایکشن کمیٹی کے نمائندہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں ریاست بھر میں 9 جون کو ہونے والے لانگ مارچ اور اسمبلی کے باہر دھرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی، جبکہ سوانی ڈویژن میں عوام کو درپیش بنیادی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں، جبکہ اجلاس کے اختتام پر ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اعلامیہ میں 9 جون کی لانگ مارچ میں بھی بھرپور شرکت کرنے، سوانی گریڈ اسٹیشن منصوبے کی ٹرانسمیشن لائن کے ٹینڈر کے اجراء اور کام میں تیزی لانے، کھمبا یونین کونسل میں بجلی کی تاروں کی تبدیلی اور اس کے علاوہ سول اسپتال سوانی کو مکمل فعال بنانے، اس کے ساتھ ساتھ انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق افراد کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز اور اختیارات دینے، سرکاری گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال کو روکنے، کم وولٹیج اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے فوری خاتمے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں تمام یونین کونسل سے 3 افراد کو لانگ مارچ کے لیے منتخب کر کے ان سے حلف بھی لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عابد اسلم نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، کسی سے تصادم نہیں چاہتے، تاہم چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہ ہوا تو سخت احتجاج کیا جائے گا، جبکہ مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی دہرایا گیا۔ چنار والی بال کونسل کے زیر اہتمام مظفر آباد میں تقریب کے دوران مارکہ حق والی بال لیگ کی باضابطہ رونمائی کر دی گئی۔ اس موقع پر چنار والی بال کونسل کے ترجمان عامر عباسی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیگ کے اغراض و مقاصد اور انتظامات پر روشنی ڈالی، جبکہ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد منیر قریشی نے ٹرافی کی رونمائی کی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس مثبت اور صحت مند سرگرمی کو نوجوانوں کے لیے ایک خوش آئند قدم قرار دیا اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ جبکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عامر عباسی نے کہا کہ مارکہ حق والی بال لیگ 1 مئی سے باقاعدہ شروع ہوگی، جبکہ اس کی شاندار افتتاحی تقریب ٹھوٹا گراؤنڈ مظفر آباد میں منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیگ خصوصی طور پر 10 مئی 2025 کو مارکہ حق کی یاد کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرے گی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لیگ مہاجرین جموں کشمیر 1989 سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے ایک بڑے اور تاریخی سپورٹس ایونٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنار والی بال کونسل کے عہدیداران کے مطابق مارکہ حق والی بال لیگ میں مظفر آباد ڈویژن سے مہاجرین کے 10 نمائندہ کلبز شرکت کریں گے۔
آن لائن فراڈ کا واقعہ، نامعلوم افراد نے خود کو سرکاری افسر ظاہر کر کے وکیل سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے۔ راولہ کوٹ میں آن لائن دھوکہ دہی کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ممبر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ محمد شریف خان ایڈوکیٹ نے سے نامعلوم افراد اور نامعلوم ملزمان نے جعلسازی کے ذریعے 5 لاکھ روپے ہتھیا لیے ہیں۔ متاثرہ وکیل کے مطابق 22 اپریل 2026 کو انہیں ایک واٹس ایپ نمبر سے پیغام موصول ہوا جس میں فوری رقم کی ضرورت ظاہر کی گئی۔ پیغام بھیجنے والے نے خود کو ڈائریکٹر جنرل سپورٹس شوکت ملک ظاہر کیا، جس پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے رقم آن لائن منتقل کر دی اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ متعلقہ آفیسر کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر رقم وصول کی گئی ہے۔ محمد شریف خان ایڈوکیٹ نے پولیس سے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی فوری گرفتاری اور رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب سینئر قانون دان عبدالخالق خان ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء نے بھی واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی مظفر آباد کا بروقت ایکشن، فروزن کمپنی کی فوڈ پروڈکٹس ضبط، ویئر ہاؤسز سیل اور کمپنی کو طلب کر لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی مظفر آباد نے موصول ہونے والی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک فروزن کمپنی کے نگٹس میں مبینہ طور پر تار کی موجودگی کی اطلاع پر سخت ایکشن لیا۔ ابتدائی جانچ کے دوران متعلقہ کمپنی کے تمام فروزن پروڈکٹس کو تحویل میں لیتے ہوئے مظفر آباد میں موجود ویئر ہاؤسز کو سیل کر دیا گیا۔ اتھارٹی نے کمپنی کو کل اپنے دفتر میں طلب کر لیا ہے تاکہ معاملے کی مکمل چھان بین کی جا سکے۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق اگر تحقیقات کے دوران الزامات درست ثابت ہوئے تو متعلقہ کمپنی کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اشیاء خوردنوش سے متعلق کسی بھی شکایت یا معلومات کی صورت میں فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1280 یعنی 1280 پر رابطہ کریں تاکہ بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کی دفاعی اور سفارتی کامیابی کے بعد اب تعلیمی میدان میں بھی خاص پذیرا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی یونیورسٹی آف ہری پور میں بی ایس ڈیٹا سائنس کی طالبہ مریم شبیر نے بین الاقوامی تعلیمی پلیٹ فارم کولیگیو کی جانب سے خصوصی مقابلے میں 2000 امریکی ڈالر کی اسکالرشپ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ کولیگیو ایک مصنوعی ذہانت پر مبنی امریکی پلیٹ فارم ہے جو اسکالرشپ دے کر دنیا بھر کے طلباء کو بین الاقوامی تعلیمی مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس مقابلے میں دنیا بھر سے لاکھوں طلباء نے حصہ لیا، جن میں سے صرف 3 افراد کو انتخاب ان کا عمل میں لایا گیا ہے اور مریم شبیر ان میں واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پورے خطے کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا۔ پاکستان بھر میں اس اسکالرشپ کو حاصل کرنے والی مریم شبیر واحد طالبہ ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی نوجوان عالمی مقابلے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ کولیگیو کے سی ای او سینان کی ٹیم نے مریم شبیر کے تعلیمی پروفائل، مہارت اور مستقبل کے اہداف کا جائزہ لینے کے بعد انہیں اس اعزاز کا حقدار قرار دیا۔ ادارے کی نمائندہ مونیسا نے مریم شبیر سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں مبارکباد دی۔ مریم شبیر کی یہ کامیابی پاکستانی طلباء کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ عزم اور محنت سے بین الاقوامی سطح پر بھی پہچان بنائی جا سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اور وعدے کی تکمیل، پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن نے اپنا گھر پروگرام کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن نے وفاقی وزارت برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی جانب سے اپنا گھر پروگرام کا آغاز کر دیا۔ پروگرام کے تحت اپنے گھر کی تعمیر یا خرید پر صرف 5% رعایتی مارک اپ ریٹ پر 1 کروڑ روپے قرضہ جات کے اجرا کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت قرضہ کے لیے صرف وہ افراد اہل ہیں جن کے نام پر پہلے کوئی گھر یا فلیٹ نہیں۔ قرضہ کے لیے درخواست آن لائن یا ملک بھر کے تمام کمرشل اور اسلامی بینکوں سے HBDCL کی کسی بھی برانچ میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ قرضہ کی واپسی 20 سال میں ہوگی۔ پہلے 10 سال صرف 5% مقررہ مارک اپ ریٹ ہوگا۔ جمع کروائی جانے والی درخواست پر اسکیم کی شرائط و ضوابط کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ عوامی حلقوں کی جانب سے اس اہم اور عوامی منصوبے کی بھرپور ستائش کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔